फिट पहनने से उलमा ने मना किया। वैसे भी तंग कपड़े साइंस के एतबार से भी मुफीद नहीं। साइंस कहती है तंग कपड़े पहनना जो बिल्कुल जिस्म से लगे हुए हों वो इंसान की स्किन के लिए यानी चमड़ी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। साइंस भी कहती है। तो इतनी फिट पहनते हैं कि बैठा भी नहीं जाता इस्तिंजा के वक्त और खड़े खड़े पेशाब करते हैं, जिसकी वजह से वो पेशाब के कतरे उनके बदन पर लगते हैं, पेशाब के छींटे उनके बदन पर लगते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अक्सर अजाब कब्र 3 चीजों की वजह से इंसान पर होता है। नंबर 1 पेशाब के छींटों से नहीं बचना, नंबर 2 गीबत करना, नंबर 3 एक की बात दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात पहले तक पहुंचाना, जिसको अपनी जबान में हम चुगलखोरी कहते हैं। इस बुनियाद पर अजाब कब्र होता है। अब तीनों चीजों तलाश करो, हम तीनों चीजों में मुब्तला। उसके बाद अल्लाह अकबर, गीबत तो आज बिल्कुल आम हो चुकी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बदतरीन फेल है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गीबत का मतलब क्या है? यानी किसी मोमिन के पीठ पीछे, किसी ईमान वाले के पीठ पीछे ऐसी बात करना कि अगर उसके सामने कहते तो उसकी तकलीफ पहुंचती, उसका दिल दुखता। ये बात है गीबत। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने एक औरत के बारे में कहा या रसूल अल्लाह वो औरत कितनी नाटी थी। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तुमने वो सख्त जुमला कहा है, अगर ये किसी समुंदर में डाल दिया जाता तो समुंदर का पानी उसकी वजह से खराब हो जाता। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो नाटी थी तो मैंने नाटी कहा। अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते इसी को तो गीबत में शुमार किया जाता है कि इंसान में जो ऐब हो उसके पीठ पीछे बयान करना, ये भी गीबत है। उसकी नाक तो छोटी, उसकी आंख तो छोटी, वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसका कुर्ता तो बड़ा लंबा था, उसका कुर्ता तो बड़ा छोटा था, उसकी आस्तीन तो बड़ी छोटी थी, उसके मुंह में से तो बदबू आ रही थी। बहुत ज्यादा डेढ़ होशियार समझते अपने आप को, है बेवकूफ। इस तरीके की बातें पीठ पीछे करना ये गीबत है। और बड़ी माजरत के साथ आज दुनियादार तो दुनियादार, जो तबका अपने आप को दीनदार तस्वुर करता है उसकी जबान भी गीबत से महफूज नहीं। अल्लाह। दुनियादार ज़िना करके जहन्नम में जा रहे हैं और हाजी नमाजी लोग गीबत करके उससे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह। इस पे तवज्जो नहीं है। गीबत न करो इसलिए कि अज़ाब कब्र गीबत की वजह से, अल्लाह, चुगली की वजह से, पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मेरी मगफिरत कर देगा। इमाम आजम कहते थे मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह मेरी मगफिरत। देखो उम्मीद करते थे, उम्मीद। और आज तुम जन्नत के ठेकेदार बने। चौथे और 5वें कलमे का तर्जुमा पूछ लिया जाए तो तर्जुमा नहीं कर सकता मेरा भाई। हफ्ते भर पाक रहने की तौफीक नहीं मेरे भाई को, और वो जन्नत का ठेकेदार बने। मौलाना मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जन्नत में जाएगा? अल्लाह। और बड़ी माजरत के साथ फिर कहता हूं मेरी गुफ्तगू को इशू मत बनाना, ये मेरे दिल का दर्द है। और हमारे मिंबर से ऐसे ही लोगों को जन्नत बांटी जा रही है जो जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। उस कौम को हम जन्नत के टिकट बांट रहे, इसका चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी और उसका चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी। बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई, हम जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हैं, क्या उनका भी जन्नत में जाना कोई यकीनी है? उनके भी ईमान पर खात्मे की कोई गारंटी है? इमाम आजम जैसी हस्ती जिसने 100 मरतबा कमो बेश अल्लाह को ख्वाब में देखा, ऐसी हस्ती कह रही मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह क़यामत में मेरी मगफिरत कर देगा। यकीन की बात नहीं है, यकीन नहीं, उम्मीद। उम्मीद की बात हो रही, उम्मीद की। क्योंकि मजमऊ ज़वायद की रिवायत हदीस है, आका फरमाते हैं जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। उम्मीद की जा सकती है, यकीन की यहाँ बात नहीं है। उम्मीद इसलिए कि ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान की चीज है। यहाँ तो खौफ का कोई
کوئی تصور ہی نہیں ہے. کائے خوف جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ مصلی پر رات رات بھر روتے تھے. اللہ اکبر. جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات پر آؤ بکا کرتے تھے. وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا. کوئی ام المومنین کو یہ شرف نہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے. تنہا یہ وہ ام المومنین ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. تہمت لگتی ہے تہمت. اگر تہمت لگتی ہے اللہ چاہتا تو ذرے ذرے سے حضرت عائشہ کی طہارت کو بیان کروا دیتا. احد بول پڑتا عائشہ کی طہارت, ہمالیہ بول پڑتا عائشہ کی طہارت, ذرے ذرے بول پڑتے عائشہ کی طہارت. لیکن غیرت خدا بندی کو گوارا نہ ہوا کہ محبوب کی محبوبہ پہ تہمت لگے اور ذروں سے طہارت دلائی جائے. کہا گیا محبوب تیری محبوبہ پہ تہمت لگی ہے, طہارت خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے گا. نور اس کی گواہی دے گی. میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. نعرہ تکبیر. وہ ام المومنین جس کی طہارت قرآن بیان کرے, وہ ام المومنین جس کی طہارت کی گواہی اللہ دے. حضرت یوسف پر تہمت لگے تو دودھ پیتے بچے سے طہارت بیان کروا دی جاتی ہے. حضرت مریم پہ تہمت لگے تو دودھ پیتے حضرت عیسیٰ سے طہارت بیان کروائی جاتی ہے. اور محبوب رب العالمین پہ تہمت لگے تو رب العالمین خود جو ہے ان کی طہارت بیان فرماتا ہے. ایسی مقدس خاتون جس کی طہارت اللہ بیان کرے, ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر جو مصلی پر بیٹھتی تھی تو ظہر تک ہم نے ان کو آنسو بہاتے ہوئے محسوس کیا. روتی تھی بس, اور اتنا اللہ کے خوف سے روتی تھی کہ آنسوؤں سے جب وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا تو ایسے گرتے تھے آنسو, یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوپٹہ دھو کر کے نچوڑا ہو. اللہ اکبر. کیوں یہ لوگ روتے تھے؟ کیوں روتے؟ آج ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے, ہم جنت میں نہیں جائیں کون جائے گا؟ آپ بتائیے لوگ کیوں روتے تھے؟ یہ سچی بات ہے. جب تک کہ دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں آدمی کو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے. کیا بات ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر کے نیچے چابک رکھتے تھے, اور جب گھر میں آتے تھے تو سونے سے پہلے چابک نکال کر پیر پہ مار کے کہتے تھے عمر بتا تو نے اللہ کی فرما برداری کے کتنے کام کی, اور ان پیروں سے چل کر کے تو کہاں گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. میرے بھائیوں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے آپ کا دین, یہ کہانی قصوں کی من گڑت دنیا نہیں ہے آپ کا دین. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے, اور وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ سوچتے ہو رات رات بھر زنا کی فلمیں دیکھو گے پھر بھی جنت پکی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک ٹائٹل ہے. میرے عزیز, جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے اس کے کرتوت کی بنیاد پر, نہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے. اگر میں قرآن سے ہٹ کے بات کروں تو مجرم ہوں. آپ بتائیں نا, نوح علیہ السلام کا بیٹا, اللہ فرماتا ہے اے نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہے. اٹھا کے قرآن دیکھو. جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے, ہم کون ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں آگے بڑھ کر, یہ لیسا من اہلک اور انبیاء کے لیے ہے. اس کو رسول اللہ کی اولاد پہ چسپا نہیں کرنا, کیونکہ خاتم النبیین کی جو اور خصوصیات اور نبیوں سے الگ الگ ہے, نسب کے معاملے میں بھی حضور کی خصوصیت الگ ہے. آقا فرماتے سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے لیکن قیامت میں مجھ محمد کا نسب کام آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یاد رکھ سبحان اللہ. نسبی و سببی. اور ایک مقام پر فرمایا فاطمہ نے اپنی طہارت کی اتنی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اسی لیے لکھتے ہیں کہ عند اللہ جو سادات ہیں، عند اللہ پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اس کی تشریح نہیں کرتا لیکن بات میری پوری ہو جائے گی۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں عند اللہ جو سادات ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے اور ان کے لیے مغفرت یقینی ہے، لیکن جو عند اللہ ہیں پتا کیسے چلے کہ عند اللہ یہاں پتا نہیں چل سکتا، عند اللہ کا پتا تو اللہ کے پاس پہنچ کر پتا چلے گا کہ عند اللہ کون تھا۔ ان پر قطعی جنت ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ۔ اس لیے نسب حضور کا کام آئے گا، البتہ نسب پر فخر کی اجازت نہیں دیتے، مگر نسب کو بے فائدہ بھی نہیں کہتے۔ ارے جب اصحاب کہف کی نسبت کام آ سکتی ہے تو محبوب خدا کی نسبتیں کیوں کام نہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم ایک طرف کی بات کر کے نہیں جائیں گے، مایوس کرنے بھی نہیں آئے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں جب اصحاب کہف کا کتا بخشا جائے گا تو سکے درگاہ سلطان مکسنی یا رسول، جب کہف والوں کا کتا بخشا جائے گا تو میں تو سلطان دو عالم کا سگ ہوں، پھر میرے کیا مرتبے ہیں؟ لیکن کوئی وہاں سچی نسبت تو حاصل کرے، کوئی نسبت کی طرف تو توجہ، جو وہاں سے منسوب ہوگا وہاں تو دل کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یوں کہتے تھے اللہ انشاءاللہ مجھے بخش دے گا۔ تو لوگوں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بخش دے گا انشاءاللہ، وجہ کیا؟ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اسی عمل کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے جلدی جلدی میں عذاب قبر کے حوالے سے مزید روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید آگے بات پتہ چلے۔ اللہ کسی کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کر سکے، کسی کو بھی۔ شرح الصدور میں ساتھ ساتھ کتابوں کے نام بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ بات بڑی نازک کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سمجھنا کہ میں وہ ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے لکھا ہے، میری حیثیت ناقل کی۔ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اب دل کے کانوں سے سننا، ایک صحابی کہتے ہیں غالباً حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقیع گیا۔ مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس کو بقیع کہتے ہیں، جنت البقیع، شاید اسی نسبت سے آپ نے جو وہ یہ کانفرنس کا نام بھی رکھا بقیع۔ اللہ نصیب کر دے بقیع آمین آمین سب کو، آمین۔ جن کے نصیبیں ہیں پھر نصیبیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ میں قبرستان گیا بقیع میں، تو میں نے دیکھا کہ حضور کہہ رہے اوف اوف اوف، اگر اوف اوف، مجھے ایسا لگا کہ حضور مجھے کچھ کہنا چاہتے، تو میں نے کہا حضور مجھے کچھ کہنے کا، نہیں تجھے نہیں کہہ رہے، ایک قبر والے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ کی زرہ پہنائی گئی۔ رسول اللہ کے دور کی بات، اللہ کے رسول کے دور کی بات، آقا کے دور، کیا فرمایا؟ اس کو جہنم کی زرہ، آگ کی زرہ اس کو پہنائی گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آگ کی زرہ کیوں پہنائی گئی؟ تب آقا فرماتے ہیں اس کو میں نے ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا۔ دل کے کانوں سے سنیں، عذاب قبر کی بات۔ میرے بھائیوں یہ کوئی بول پھر کہہ رہا ہوں، اس کو سیریس لینا۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں امام سیوطی کے حوالے سے۔ امام سیوطی کون؟ امام احمد رضا محدث بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت جب بھی فتاوی رضویہ میں امام سیوطی کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی۔ یہ بیک وقت مفسر بھی قرآن کے، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے کم و بیش 70 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خود فرماتے ہیں کسی مسئلے میں مجھے اشکال ہوتا اور وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھا کرتا، سبحان اللہ۔ حضور رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ یہ حال ہے ان کا امام سیوطی کا۔ وہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے اوف اوف کہا، تو جو صحابی صاحب تھے انہوں نے کہا حضور مجھے کہنا چاہتے، کہا نہیں اس قبر والے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو آگ کی زرہ
लाई गई है। या रसूल अल्लाह क्यों? तो कहा मैंने इसको ज़कात वसूल करने भेजा था, ये ज़कात वसूल करने के लिए गया था, उस ज़कात में ज़रा आई थी, ज़कात के मद में ज़रा आई थी, तो इसने खयानत करते वो ज़रा अपने पास रख ली, और जब अपने पास रख ली तो ये उसी के पास रह गई, और अब उसकी कब्र में ये ज़रा उसके लिए आग की बनाकर उसको पहनाई गई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिसको ज़कात वसूल करने के लिए भेजे और वो शख्स खयानत कर जाए ज़रा के मामले को लेकर, फिर कहते हैं इमाम सयूती लिख रहे हैं इसको, जिम्मेदार हुआ मैं नाकिल हूं, आप बताएं मेरी और आपकी हैसियत क्या है? लोगों का पैसा लेकर हड़प करके हाजी नमाजी बनने वालों, लोगों का गसब कर करके इधर उधर भाग जा करके फिर चंद दिनों के बाद नेकी का लिबादा ओढ़ लेने वालों, कुछ लोग तो ये सोचते चलो यार इसका ले लो उसका ले लो दबा लो ये कर लो फिर नेक बन जाओ, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। याद रखना इस्लाम खुर्द बुर्द का मजहब नहीं है। हुजूर फरमा रहे कि जिसको मैंने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा और वो ज़रा में उसने खयानत की, वो ज़रा आग की बनाकर उसको पहना दी गई है। तो मेरे भाइयों हम तो क्या क्या कर रहे हैं, कोई मोबाइल चोरी कर रहा है, हत्ता के चोरी का काम मुसलमानों के दरमियान इतना आम हो चुका है कि अब मस्जिद में भी अगर नया कोई लोटा ला करके आदमी रखता है तो मस्जिद का मुअज्जिन उसको भी जंजीर से बांध करके रखता है, यानी कि कहीं यहाँ का लोटा चोरी ना हो जाए। कोई मटके के पास पानी रखता है मस्जिद में तो वो गिलास भी जंजीर से बांध के रखा जाता है, गिलास भी चोरी ना हो जाए। जिस कौम की अखलाकी हालत इतनी गिर जाए वो कौम इज्जत और वकार के साथ जमीन पे कैसे जी सकती है? मुसलमानों हम ही थे शाहजहां के दौर में जब बरतानिया हुकूमत ने हिंदुस्तान की सरजमीन का जायजा लेने के लिए भेजा कि जाओ और शाहजहां की हुकूमत में देखो कि हिंदुस्तान की रियाया का क्या हाल है, तो वो जो रिपोर्ट लेकर के गए थे इंग्लिस्तान, ये कहा कि शाहजहां की हुकूमत में हमने देखा कि रोड पर हमने न किसी को भीख मांगते देखा और न रोड पर हमने किसी को चोरी करते देखा। ये अपनी हुकूमत में इस हिंदुस्तान का हाल था। कलमा पढ़ने वालों की हुकूमत में न रास्ते पे कोई चोरी कर सकता था, अल्लाह अकबर, न रास्ते पर अल्लाह अकबर कोई भीख मांग सकता था। लेकिन अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें ये मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने माहौल बनाया था और आज हम खुद चोरी करें। अगर जलसों में भी जाते हैं, मज़ारात पर भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं तो किसी को ऐलान करना पड़ता है जेब कतरों से होशियार रहे। मुसलमानों के जलसे में जेब कतरे क्यों? मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर मोबाइल चोर क्यों? इसका मतलब ये है कि मुसलमान सिर्फ जबान का मुसलमान बने हो, कलमा जबान से पढ़े हो, दिल में कलमा कहाँ है, जहन में कलमा कहाँ है, कलमे के अफकार कहाँ है? इकबाल ने इसी को रोना रोते तो कहा था, खिरद ने कह दिया ला इला तो क्या हासिल, अकल ने कह दिया, खिरद ने कह दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस दुनिया के अंदर जो चाहे कर लो, लेकिन एक दिन कब्र है, कब्र, और कब्र का अजाब बड़ा दर्दनाक है, जानते हो। आइए आपको एक बात और बताऊं अजाब कब्र के हवाले से। हदीस पाक में आता है एक नेक आदमी, एक मुत्तकी आदमी मर गया, जिसको लोग मुत्तकी समझते थे, परहेजगार समझते थे। इस फिर कहता हूं अगर अल्लाह इबादत की तौफीक दे तो डेढ़ होशियार नहीं बनना, इसलिए कि लोगों का नेक कहना कोई काम नहीं है, जब तक के कुदरत नेक डिक्लेयर न करे कुछ नहीं है। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। लोग जिसको नेक और मुत्तकी समझते थे वो मर गया। जब मर गया तो अज़ाब कब्र के फरिश्ते कब्र में आए, कहा हम तुझे 100 कोड़े मारेंगे। उसने कहा क्यों मारोगे मुझे? मैं तो नेक था ना, मैं मुत्तकी परहेजगार था, तुम मुझे 100 कोड़े क्यों मारोगे? तो कहा अच्छा ठीक है 100 नहीं तो 50 मारेंगे तुम्हें। तवज्जो कीजिए, अज़ाब कब्र 50 मारेंगे तुम्हें। उसने कहा 50 भी क्यों मारोगे? मैं तो नमाजी भी हूँ, हाजी भी हूँ, उमरा भी करता था, कुरान भी पढ़ता था, सब कुछ करता था, फिर तुम मुझे क्यों मारोगे? कहा अच्छा ठीक है 10 मारते हैं। फिर 10 भी क्यों मारोगे तुम मुझे? मैंने क्या गलती की? मैं नेक था, परहेजगार था। कहा अच्छा ठीक है मुत्तकी जी, परहेजगार जी, एक ही मारेंगे तुम्हें। अब एक से कम तो हो नहीं सकता था। जब एक कोड़ा मारने की बात की तो उसने कहा ठीक है एक मार लो। हदीस पाक में आता है कि जब एक कोड़ा फरिश्ते उसको मारेंगे तो उसकी पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़क उठेगी एक कोड़े से।
ایک کوڑے سے، اور اس کا پورا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے، ایک کوڑے سے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کے عذاب پہ غور کرو، اپنی آخرت کا خیال کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ ہم میں کوئی نہیں ہے میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، ہم میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت رکھے، کوئی نہیں ہے۔ ایک کوڑا اس کو مارا گیا، اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ جب تک چاہے گا آگ بھڑکتی رہے گی، اس کا جسم اس حالت میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دے گا اور اس کا جسم جمع کرے گا۔ تو فرشتے اس سے پوچھیں گے بتائے ہم نے تجھے یہ عذاب کیوں دیا، ایک کوڑا تجھے کیوں مارا؟ اس کی دو وجہ، نمبر ایک کہ تو نے ایک مرتبہ بے وضو نماز پڑھا تھا، بے وضو نماز پڑھنے کی وجہ سے تجھے ایک کوڑا مارا۔ نمبر دو، ایک مظلوم آیا تھا تیرے پاس فریاد لے کر میری مدد کر، تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی، اس لیے ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اور اس کو ایک کوڑا مارا گیا تو یہ، اور کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اس نے وضو نہیں کیا تھا۔ آپ ذرا علماء کے پاس آ کے پوچھو کتنوں کو وضو کرنا آتا ہے، کتنے لوگ صحیح وضو کرتے ہیں؟ اور نمبر دو، کوئی مظلوم آ کر کے کہتا ہے میری مدد کرو، اور اس نے مدد نہیں کی، نیک ہو کر، متقی ہو کے، پرہیزگار ہو کر، ایسا کوڑا پڑا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی اور جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو گیا۔ اگر کوئی مظلوم کی مدد نہ کرے تو نیک ہو کر اس کی قبر میں یہ اس پر عذاب آئے تو جو لوگوں پہ ظلم کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ عذاب قبر اس پر کیسے مسلط کیا جائے گا؟ اور تو اور جو پڑوسیوں پہ ظلم کرے، اور تو اور جو گھر کی بیوی پہ ظلم کرے۔ آج پوچھتا ہوں، ذرا سروے کر لو، کتنوں کی بیویاں ان سے خوش ہے، کتنوں کی بیویاں ان سے راضی ہے؟ عورتوں کو باندی بنا کے رکھا ہے، عورتوں کو کنیز بنا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میکے سے لیٹ آئے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ اگر جہیز کچھ کم لے کر کے آئی ہے تو رات دن اس کو ٹارچر کرتے ہیں۔ تیری ماں نے دیا کیا؟ تیری ماں نے دیا کیا؟ تیرے باپ نے دیا کیا؟ بولو یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سوچو تو صحیح۔ یاد رکھنا، صرف ماں باپ کا دل دکھانے والا جہنمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، کمینہ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول نے اس کو کمینہ فرمایا، کمینہ۔ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے تو میں اس منبر سے یہ بات نہ کہتا۔ اللہ اکبر، فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں، آقا فرماتے جو عورت کی عزت کرنا نہ جانے وہ کمینہ ہے، کمینہ اس امت میں۔ حضور جسے کمینہ کہے۔ آج داڑیوں کی تراش خراش تو بڑی خوبصورت ہے، ٹوپیاں تو بڑی خوبصورت ہے، بیویوں کو، عورتوں کو ٹارچر کرتے ہو، بہووں کو ٹارچر کرتے ہو، گھر کی خواتین کو ٹارچر کرتے ہو۔ سن لو، اللہ کے غیب داں نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کا دل دکھایا، اللہ، غلط بول بول کر، گالیاں دے کے، تانے دے کے اس کا دل دکھایا، جب وہ قیامت کے دن اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر بھی آئے گا تو اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بھی رد کر دے گا، اور حکم ہوگا یہ بیوی کا دل دکھاتا تھا غلط جملے بول کر کے، اس لیے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری توجہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا میں معلوم نہیں تھا۔ میرے عزیز، اسلام تو پہلے کہہ چکا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ کو علم حاصل کرنا تھا، شادی سے پہلے آپ نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ ارے شادی سے پہلے 6 مہینے تک آپ نے شادی کی تیاری کی، تو شادی سے کم سے کم 6 دن پہلے نکال کر بیوی کے حقوق ہی پڑھ لیتے، اسلام میں نکاح اور طلاق کے مسائل ہی پڑھ لیتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آقا فرماتے ہیں تم سب میں بہتر میں ہوں، اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں، یعنی جو سلوک تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم بیمار پڑ جاتے
تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے حصے کا کام خود کیا کرتے تھے، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ہماری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اپنی نالین کو اگر صدمہ پہنچ جاتا تو آقا علیہ السلام اپنی نالین خود ہی سیا کرتے تھے، اس کی مرمت خود ہی کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، بتاؤ ہمارا دین سے کتنا تعلق رہ گیا؟ ہم تو گوشت اور مچھی والے مسلمان رہ گئے بس، یا جمعہ کی 2 رکعت والے رہ گئے بس، باقی ہمیں دین پتہ ہی نہیں، شریعت پتہ نہیں، اسلام پتہ نہیں۔ بہت نقصان میں ہو، بہت خسارے میں ہو، اس لیے دنیا میں آئے ہو، دین سیکھو، اچھا عمل کرو، نیک عمل کرو۔ جب اعمال ہی کے بارے میں خبر نہ ہوگی تو کیا کرو گے؟ بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخری پیغام دیتے ہوئے جاتا ہوں۔ رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، شعبان المعظم کا آخری عشرہ قریب آنے والا ہے، اور جلد ہی ہم انشاءاللہ رمضان شریف کی پر بہار، پر رحمت موسم کے اندر اور عظیم و غم گساری کے مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تراویحوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے پہلے نماز چھوڑی ہو، آج سے پہلے گناہ کیا ہو، آج سے پہلے پاپ کیا ہو، آج سے پہلے جرائم کیا ہو، کچھ کیا ہو، آئیے اس کا حل ایک ہی ہے۔ اور اسلام میں کیا حل ہے؟ بہت آسان حل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھنا، یہاں تک بتایا گیا اگر کوئی 40 سال تک، 80 سال تک گناہ کرے اور میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ اکبر، میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ کہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں متقی لوگ اور توبہ کرنے والے دونوں کے اعمال برابر برابر ہیں، دونوں کے اعمال نامے برابر برابر ہے۔ متقی کا نام اعمال اور گناہ سے توبہ کرنے کا نام اعمال اس لیے برابر ہے کہ متقی نے گناہ نہیں کیا اور توبہ کرنے والے نے گناہ تو کیا تھا مگر سچی توبہ کی، تو سچی توبہ کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، بلکہ یہاں تک فرمایا جو سچی توبہ کر لے اس کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے آؤ اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو منائیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ اکبر، کسی بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ سب کو منانا مشکل ہے مگر سب سے آسان اگر کسی کو منانا ہے وہ رب کو منانا ہے۔ رب کو منانا بہت آسان ہے۔ آنسوؤں کی 2 قطرے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ آئیے اسی سلسلے کی آخری کڑی دل کے کانوں سے سننا، کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیسے کیسوں نے معافی طلب کی، اللہ نے ان کو معاف کیا، زندگیاں بدل گئی، زندگیوں میں انقلاب آ گیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک کہ موت کی آخری ہچکی نہیں آ جاتی، جب تک کہ روح حلق میں اٹک نہیں جاتی، اس وقت تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ اپنے اللہ سے معافی مانگو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور یاد رکھنا کان کو کھینچنے کا نام توبہ نہیں، گال کو پیٹنے کا نام توبہ نہیں، بلکہ توبہ یہ ہے اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاؤ اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرو کہ مولا آج سے پہلے جتنے گناہ کیے آج کے بعد اب گناہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے یہ اللہ سے وعدہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ مت سوچنا نہیں حضرت میں نے تو بہت گناہ کیا، میرے بھائی کتنا بھی گناہ کیا ہو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ خود ہی فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ آئیے دل کے کانوں سے ایک بات سن لے جو تصوف کی کتابوں کے اندر کثرت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ حضرت داتا صاحب داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کیسے کیسوں نے توبہ کی اور اللہ نے معاف کیا اور ان کی زندگی بعد میں کیسی بن گئی۔ کہتے